अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। गवर्नमेंट के जो क्लेम्स हैं, जो कि हमारे इकोनॉमिक टीम लीडर्स हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी कॉन्स्टेंटली क्लेम कर रहे हैं और इट्स बैक्ड बाय डेटा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम से कमतर होता चला जा रहा है और दिसंबर के महीने में इट वाज 4.1% विच इज़ अ रिमार्केबल डिक्लाइन। साथ जो ये भी जो डेटा आ रहा है उसमें ये भी पता लग रहा है कि जो करंट अकाउंट है वो भी सरप्लस में जा रहा है एंड द मेन रीज़न परहैप्स इज़ नॉट एज मच एक्सपोर्ट राइज एज रेमिटेंस राइज, और रेमिटेंसेस जो हैं क्लियरली दे हैव ओवरटेकन एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट। मगर जब हमने एक आपके लिए एक सेगमेंट तैयार किया है जिसमें वी वेंट टू द मार्केट, वी वेंट टू सर्टन जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स थे उनके पास गए हैं। हमने आम लोगों से पूछा है कि क्या जो इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट बड़े प्राउडली कह रही है कि बहुत कम हो गई है, जो कि हुई है, इसमें उन पे क्या इम्पैक्ट आया है, तो उनका कोई इतना मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं था। पहले वो देखते हैं, देन विल कम बैक एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय पैनलिस्ट्स। देखें जी, बात ये है कि महंगाई जो है मेरे ख्याल में तो ये बढ़ी है। ऑयल का रेट बढ़ गया, घी का बढ़ गया और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं सब के रेट बढ़ गए हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा है वहाँ अपना, तो उससे तो हमारा लेना देना कोई नहीं। हमें तो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी देखनी है कि कम हुई है या ज़्यादा हुई है। बहुत बड़ी है महंगाई, ज़्यादा हुई है। गरीब तो बेचारा पिस गया है, ना रोज़गार है ना कुछ। महंगाई इतनी बढ़ गई है ज़्यादा। कौन से दावा कर रही है हुकूमत के महंगाई में कमी आई है? ये तो वहाँ असम्बली में बैठ के सारे दावे कर रहे हैं ये कि महंगाई जी कम हो गई है, कम हो गई है। या आके ख़रीदे ना ये, तो इनको पता चल जाए कि कितनी महंगाई बढ़ी है। मेरा तो ख्याल है कि सिर्फ हुकूमत ही के दावे हैं, क्योंकि 38% महंगाई इससे ज़्यादा ही हुई है। 5% वाली बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप डेली कमोडिटीज़ को देख लें, उसमें आलू, प्याज और इन चीज़ों की कीमतें देख लें तो वो बढ़ी हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है कि हम कहेंगे स्टैटिक हो गई है या ये कि कल जितनी थी उतनी आज है। जिस वक्त भी जाओ बाज़ार में चीज़ें महंगी हैं। बड़ी मार्केटों को चेक रखेंगे तो उसके बाद महंगाई पे कंट्रोल होगा। दूसरा, गरीब आजकल कारोबार नहीं है लोगों का, जो भी है हर किस्म का कारोबार जो है ना वो कम हो गया है, क्योंकि लोगों की सख्त नहीं है ख़रीदने की, इसलिए लोगों के कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग मुलाजमतें से नकार रहे हैं लोगों को। ज़्यादा इसलिए थोड़ा सा महंगाई जो है ना उस लिहाज से बहुत नीचे होनी चाहिए। महंगाई में कोई फ़र्क नहीं आया, महंगाई जैसे था ऐसे है। हुकूमत में बड़े बड़े दावे तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये दावे जो है ना ये फजूल है। मैं कहता हूँ कि भाई तुम महंगाई कंट्रोल करो, पूरे पाकिस्तान का हालात बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं ना कि महंगाई में कमी आई है, ये कागज़ों में ही आई है या इनके जो अपने वो मामलात हैं उनमें आई होंगी। हमें तो पहले से ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो मज़दूर तबका है वो तो पिस गया है, ख़र्चे तो ज़्यादा हो गए हैं और ना सैलरियाँ बढ़ी हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो गई है और चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। तो इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई कम हुई है, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा हुई है। जी, जैसे आपने देखा कि बहुत से जो हमें कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला विद दिस रिमार्केबल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और पॉवर्टी के फिगर्स जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो गए हैं। आई हैव टुडे ऑन द फ़ोन लाइन डॉक्टर साजिद अमीन, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं STPI के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंक टैंक्स इन इस्लामाबाद, एंड he is on the phone line. बड़े हमें I'm very grateful he's with us. He's not feeling very well but he's agreed to come. और हमारे स्टूडियो में हमारे दो जो बिज़नेस रिकॉर्डर के रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, वो जो पॉवर्टी वगैरह से डील करते हैं और कवर करते हैं, वो हैं सरदार सिकंदर शाहीन साहब। he is focused on BIS, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और साथ ताहिर अमीन हैं जो कि जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑल फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक जो है उनसे डील करते हैं। I will start with Sardar Sikandar Shaheen Saab because I want you to give a background of this program because it is a very very pro-poor program. उसका अगर आप हमें थोड़ा सा background बता दें, then we'll go for analysis with Dr. Sajid Amin. जी, बिस्प को 2008 में लॉन्च किया गया था जब PPP लेड गवर्नमेंट वाज इन पावर।
تو اس وقت انیشلی اس پروگرامز میں جب نام کی کنٹروورسی بن گئی، اس میں پرابلمز بھی آئے اور اس قسم کے ایشوز تھے، ہکپس بھی تھے. پھر پی ایم ایل این کی پولیٹیکل وہ ان کو دے رہے تھے جو ان کو اپنے لائلسٹ سے شروع میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈسٹریبیوشن، اس کے ٹرانسپیرنسی کے بہت ایشوز تھے، ڈسٹریبیوشن کے اور وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی تھی. پھر یہ ایک بار پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو ڈار صاحب نے کہہ دیا آن دا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں کہ انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر کا نام ہی نہیں لیا. تو اس کا بڑا ریئیکشن آیا. پھر اس قسم کی کنٹروورسیز چلتی رہیں، لیکن جو اس میں بہتر چیز تھی، بٹ عمران خان نے بھی تم نام کبھی بسپ بھی نہیں کہا، وہ احساس جی اس کو وہ اب بسپ جو بنا تھا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ، یہ لیجسلیشن کے تھرو انہوں نے، اگرچہ جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر تھی انہوں نے بڑا کام کیا، بس سب سے زیادہ کام انہی کے دور میں ہوا اس پہ، اس میں کوالیفائڈ بھی تھیں فار دا جاب. لیکن وہ بسپ کو انہوں نے بالکل یعنی کہ ایک ورچولی اس کا نام ہی، اس کو احساس پروگرام جو ہے اٹ ٹوک اوور، اور آلدو اٹ واز اے ملٹی فیسیٹڈ پروگرام، لیکن یہ ایشوز تھے. لیکن بائی اینڈ لارج جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں، پیپلز پارٹی بھی پاور میں رہی ہے 2008 کے بعد، پی ایم ایل این، پھر پی ٹی آئی یا پھر پی ایم ایل این، تمام گورنمنٹس نے بسپ کو آن کیا ہے اور اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اس کے بجٹ کو بتدریج بڑھایا گیا ہے ایوری ایئر. تو اس میں یہ جو باقی لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس میں جب ہم نے یہ سروے بھی کیا ہے کہ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں جب ان کو لگایا جاتا ہے تو وہ ان کی پرفارمنس جو ہے اس میں پولیٹیکل ڈائمینشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. جو بسپ کی پریس ریلیزز آتی ہیں اس میں ایک پارٹی اپنی پارٹی کی پروموشن، اپنے لیڈرز کی پروموشن زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی پارٹی بیس پروگرام پتہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا یا یہی. لیکن جب ایکسپرٹس آتے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو لگایا، پھر پیچھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، انہوں نے وہ جو اخوت کے فاؤنڈیشن کے جو آنر فاؤنڈر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے، لیکن وہ پھر ان کو ہٹا کے پھر سے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ they wanted this chairmanship because انہوں نے کہا اگر ہم نے آپ کو سپورٹ، مطلب پولیٹیکل اس میں ایلیمنٹ آ گیا تھا، اور perhaps they need to appoint somebody who is not politically motivated. But what is the nature of the program, if you could tell us? اس میں یہ ہے کہ جو سب سے جو میجر ان کا انیشیٹو ہے وہ کفالت ہے. انڈر کفالت پروگرام ابھی 9.3 ملین جو بینیفیشریز ہیں ویمن، ان کو یہ اسٹائپنڈ اب کل سے یعنی 1 جنوری سے اس کو بڑھایا گیا ہے 10,500 سے. فرسٹ سے بڑھا دیا، بٹ ملے گا تو 31 فیبروری سے ملے گا نا اب. جی 1 فیبروری نہیں، یہ کوارٹرلی جنوری ٹو مارچ کسی بھی ٹائم ایڈوانس پیمنٹ ہو جاتی ہے. 13,500 10,500 سے بڑھا کر اس کو 13,500 کر دیا. 10,500 سے بڑھا کے 13,500 کوارٹرلی پیمنٹ جنوری فیبروری مارچ، یہ 3 مہینے کو کور کرتا ہے. Is that enough for what? اب یہ منتھلی 4,500 منتھلی بن جاتا ہے. تو 4,000 اب یعنی 3,500 پہلے منتھلی بن جاتا تھا، کوارٹرلی 10,500، اب منتھلی 4,500 بن جاتا ہے. تو جو ابھی حالات ہیں اس میں تو یہ بالکل بھی، جو اگر فیملی سائز آپ 5 to 7 رکھ لیں جو پورسٹ ہاؤس ہولڈز ہیں، جو بسپ کا، تو اس میں تو اب یہ جو ایڈیبل آئٹمز ہیں، یہ بلکہ ہم نے اس کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا ہے کہ صرف آٹا جو ہے سب سے لو سب اسٹینڈرڈ کوالٹی وہ بھی 110 روپے کلو، پھر چینی 150 روپے کلو، جو آئل ہے کوکنگ آئل سب سے سب اسٹینڈرڈ 450 روپے کلو، دودھ 400 روپے لیٹر، پتی 400 روپے پاؤ. تو اس طرح یہ تو مطلب ہفتہ 10 دن بھی نہیں چل سکتا. تو اس میں مطلب ہے کہ اگر آدھا مہینہ بھی وہ لگا لیں تو یہ بٹ دے کیپ سیئنگ ڈونٹ دے کہ یہ سپورٹ ہے، اٹس ناٹ ٹو بی انٹائرلی ریلائڈ آن. یہ اب انکم سپورٹ پروگرام ہے. اب کیونکہ اگر ہم دیکھیں اب منیمم ویج اس وقت پاکستان میں 37,500، یہ اس کا 12% بنتا ہے 4,000. تو ہم یہ جب بسپ والوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی فل فلیج اس طرح سے تو انکم، یہ تو انکم کہ اگر کسی کی کوئی انکم ہے تو ساتھ ہی ایڈیشنل انکم
کے لیے یہ پروگرام ہے. We can't afford it, right? We can't possibly afford to give more money. ہے. لیکن جو ابھی جو حالات ہیں کہ جس طرح ورلڈ بینک کا پاورٹی جو فگر ہے یہ جو پاورٹی ہیڈ کاؤنٹ 39.4% 2023 کا اب جی پوچھیں گے ہم طاہر امین تو اسی طرح جو یہ ہے فوڈ انفلیشن کا فگر ہے 38.7%, یہ بھی 2023 کا ہے. تو یہ تو ان حالات میں تو یہ اب تو فوڈ انفلیشن کم ہوئی ہے, اب تو بہت زیادہ کم ہوئی ہے, جو بٹ ویجز نہیں بڑھی ہیں. یو سی دیٹ از دی ایشو کہ 4% ہو بھی گئی ہے تو 4% زیادہ وہ پرچیسنگ پاور جو ہے وہ ایروڈ ہو گئی ہے. اب یہ اس میں یہ بلکہ ہم پڑھ کے سنا بھی دیتے ہیں, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ مور دین 80% آف پور ورکرز ریلائی آن ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ, کنسٹرکشن اینڈ ٹریڈ سیکٹرز فار امپلائمنٹ. میوٹڈ اکنامک ایکٹیویٹی ان دیز سیکٹرز ہیز ہیڈ نیگیٹو امپیکٹس آن جاب کوالٹی اینڈ لیبر. ٹھیک, آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. جی یہ جو فائنل جو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے جو اکتوبر کو اس اکتوبر کو 2024 میں جو ریلیز ہوئی ہے آن دی ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایکٹیویٹی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ہے, وہ میوٹڈ ہے, یعنی کہ وہ بہت سلو پیسڈ ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو گروتھ ہے امپلائمنٹ میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور ویجز جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں تو بالکل نہیں بڑھی ہیں. اینڈ بیسڈ آن دیٹ 4% بھی اگر آپ کی انفلیشن ہے ان 1 month, تو دیٹ مینس دیٹ مچ مطلب ہے کہ ایروڈنگ آپ کی جو پاور آف دا روپی ہے وہ اتنا ایروڈ کر جاتی ہے مارکیٹ میں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے, ویل کم بیک اینڈ ویل آسک ڈاکٹر ساجد امین کہ ان کے کیا ہاؤ ڈز ہی ویو دا پرابلم. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Dr. Saab, how do you view the poverty, the rising poverty levels? دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کا یہ جو ایک آپ کے انٹرو میں تھا نا کہ انفلیشن کم ہو رہا ہے لیکن لوگ اس سے کو بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے یا ان کو فائدہ نہیں ہو پا رہا. جی جی. تو بنیادی طور پہ جو انفلیشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے, قیمتیں کم نہیں ہیں. صحیح. قیمتیں آج بھی بڑھ رہی ہیں, صحیح, لیکن پچھلے سال اگر وہ ایک سال میں 38% بڑھ رہی تھی تو اب صرف وہ 4% بڑھ رہی ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو قیمتیں آج بھی بڑھ رہی ہیں. جیسے لوگ عام آدمی کو جب تک روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے, جب تک اس کی انکم نہیں بڑھے گی, اس کو اس کا فائدہ فیل نہیں ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے جو ورلڈ بینک بھی بات کر رہا ہے, جو آپ بھی بات کر رہی ہیں, کہ اگر ہم 2023 میں دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی رہا ہے, آہستہ آہستہ کم ہوا ہے بٹ 22.5% تک رہا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی بہت سلو ڈاؤن رہی ہے. اگر آپ فرسٹ کوارٹر میں دیکھیں جو اس سال کے نمبرز آئے ہیں فائنینشیل ایئر کے, تو وہ کوئی 0.9% کے قریب گروتھ ریٹ ہے, 1% کا گروتھ ریٹ ہے. اور ایک ایسے ملک میں جہاں پاپولیشن کا گروتھ ریٹ 2.5% ہے یا 2.5% ہے, 1% کا گروتھ ریٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بے روزگاری بڑھی ہے, لوگوں کے ہاں انکم کے مواقع کم ہوئے ہیں. تو ایک طرف آپ کا انفلیشن چاہے 4% ہے, لیکن اگر آپ کی انکم کم ہو رہی ہے, آپ کی آمدن کم ہو رہی ہے, تو جو پاورٹی ہے وہ بڑھتی ہے. دوسرا جو فلڈز وغیرہ کا اثر ہے, جو ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا یا باقی جو سیکٹر ہو گئے, ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے اندر نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے پچھلے 4-5-6 مہینے میں. تو اس سب سے ملا کے وہ کہ جو اکانومی ہے وہ 2024 میں 2023 کی نسبت بہت بہتر ہوئی ہے, لیکن وہ میکرو انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کے بہتر ہوئے ہیں. لیکن اب اس کا فائدہ جو عام آدمی تک پہنچانا ہے, یہ شاید گورنمنٹ کا 2025 میں مین ٹارگٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ روزگار کے مواقع پیدا نہیں کریں گے تب تک جو عام آدمی ہے وہ غربت میں ہی چلتا جائے گا, تب تک اس کی قوت خرید نہیں بڑھ پائے گی. ڈاکٹر صاحب, ون کویسچن آن دس. یہ جو ہماری جو ہے SIFC جو ہے, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے, اینڈ دے آر انگیجڈ ایز یو نو ان آل سیکٹرز, تو بٹ ان کا ٹارگیٹ جو ہے فارن انویسٹمنٹ ہے. اب میمورینڈمس تو سائن ہو رہے ہیں بٹ ابھی تک جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہماری میرے خیال میں اٹس اے لٹل اوور $1 billion وچ از ایبسلیوٹلی نتھنگ کمپیئر ٹو واٹ انڈیا گیٹس اپ ٹو $60-70 billion اے ایئر. تو آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ از دس اپروچ دا رائٹ وے ٹو گو ٹو فار گروتھ؟ میرا خیال ہے جیسا SIFC جو ٹرائی کر رہی ہے جی, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں
ان سے FDI کو لایا جائے. پاکستان میں ہمیشہ جو فوکس رہا ہے وہ اسٹریٹجک FDI پہ رہا ہے, جو دوستی کی طرز پہ آتی ہے, اور یہ جو بڑی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی لانگ ڈیلیز کے ساتھ آتی ہیں, آپ کو بڑی فیزیبلٹی اسٹڈیز چاہیے ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی اپنی کسی حد تک اس ٹرسٹ گیپ کو تو کم کر پا رہی ہے جو کہ پچھلے 4-5 سال میں آیا تھا پاکستان میں. لیکن جو بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ آتے وقت لگے گا, ابھی بھی مجھے لگتا ہے اگلے 2-4 سال لگ جائیں گے ایک بڑی انویسٹمنٹ آتے. اس وقت جو عام آدمی کو انویسٹمنٹ چاہیے وہ چاہے لوکل آئے چاہے وہ فارن آئے, وہ اس کو چھوٹے کاروبار میں چاہیے جہاں سے ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں, وہ مینوفیکچرنگ کے اندر چاہیے, وہ SME سیکٹر کے اندر چاہیے. اس وقت گورنمنٹ کو جو فوکس ہے, اور اس میں ایک جو خوش آمد بات ہے, یہ چیلنج رہے گا کہ اس کو پے کرنا ہے. ابھی جو ایک پروگرام گورنمنٹ لے کے آئی ہے اڑان پاکستان کے نام سے, اس میں فوکس ہے SME سیکٹرز کے اوپر, ان سیکٹرز کے اوپر, IT سیکٹرز کے اوپر. لیکن ایک چیلنج رہے گا کہ اس کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے, مثلاً IT سیکٹر اگر آپ کی پرائرٹی ہے تو آپ پھر لامحدود طور پہ بنا اعلان کیے انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے. پھر آپ کو انٹرنیٹ کی کوریج بڑھانا پڑے گی. اسی طرح اگر آپ نے SME سیکٹر کے اندر جانا ہے تو آپ کو بینکنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہوگا کہ وہ SME سیکٹر کو قرضے دے, چھوٹے قرضے اور آسان قرضے دے. یہ ایک لمبا سفر ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2024 کا سال تھا وہ گورنمنٹ کا سال تھا, وہ اسٹیبلائزیشن کا سال تھا. 2025 جو ہے وہ عوام کا سال ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں. اور جو گروتھ ہے وہ وہی سسٹینیبل ہوگی جو آپ کی SME سیکٹر سے آ رہی ہو, جو آپ کے چھوٹے کاروبار سے آ رہی ہو, جس میں عورتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں. جب تک ہم اس طرح کی گروتھ نہیں لے کے آئیں گے تب تک ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی وہ نہیں ملے گی جو مارکیٹ کی بیس پہ آتی ہے. رائٹ بٹ اگین ڈاکٹر صاحب, جو ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے ایگری کر لیا فنڈ کے ساتھ, اس میں تو ہم نے یہی اسٹیٹمنٹس جو ہیں اگر آپ دیکھیں اس کو غور سے ڈیٹیل میں دیکھیں تو وی ہیو پلیجڈ کہ ہم انڈسٹریل سیکٹر کو جو انسینٹیوز دیتے تھے, رائٹ وی ور گیونگ اٹ ٹو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر, بٹ ہمارا وہ جو تھا SME سیکٹر کے لیے بھی پروفٹس تھے, جو یو نو ٹو گیو دیم چیپر لونز, اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اب وی کی ناٹ ڈو دیٹ ایز پر دا لون. سیکنڈلی جو فارم سیکٹر بھی ہے, جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے کہا جو آپ یہ سپورٹ پرائز دیتے تھے اب آپ نہیں دیں گے. تو دیز آر تھنگس دیٹ وی ہیو ایگریڈ. سو again my question is, do you think that اور اب ہم فنڈ کو زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ان کو چیلنج, ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز لاسٹ 2-3 times we did it, they just stopped, suspended the program. اور اس سے جو آپ نے مینشن کیا فرینڈلی کنٹریز ہیں, انہوں نے بھی اپنے انفلوز کو روک دیا تھا. میرا خیال ہے اس وقت نا, میں ایک بات جو ہے کہ آئی ایگری ود یو جی, لیکن جو فنڈ ہے وہ چھوٹے قرضے دینے سے منع نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ سبسڈیز نہ دیں, آپ SMEs کو قرضے دینے سے وہ منع نہیں کر رہا ہے. نہیں, that's true, فوکس پہ ہے, that's true. لیکن جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہے, اس میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے, یہ باقی پروگراموں سے تھوڑا سا مختلف ہے. اگر آپ ماضی کے پروگرام سے اس کو کمپیئر کریں تو جب پروگرام سٹارٹ ہوتا تھا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہوتا تھا, انفلیشن بڑھ رہا ہوتا تھا, قیمتیں بڑھ رہی ہوتی تھی. یہ پروگرام ہے جب فرسٹ کوارٹر میں ہے تو آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, 22.5% سے 13% کے قریب آ گئے ہیں. مزید کم ہونے کی توقع ہے اگلے 1-2 مہینے میں. جی بٹ ڈاکٹر صاحب 13% بھی جو ہے وہ کمپیئر ٹو دا ریجنل ایوریج اٹس آئی تھنک 3 times the you know the Indian rate. It is much higher than the بٹ اگر آپ اس کو صرف ایک سال پہلے سے کمپیئر کر لیں تو 100% کی کمی ہے تقریباً. That's right, from 22% to 13%. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس IMF پروگرام کو صحیح معنوں میں استعمال کرے ریفارمز کے لیے, اسٹرکچرل ریفارمز کو لے کر. اس کے لیے اسپیس بن رہی ہے. گورنمنٹ کا جو قرضوں کی مد میں جو سود تھا 22.5%, اب وہ 13% پہ آ گیا ہے اور کم ہوگا. تو یہاں سے جو بچت ہو رہی ہے قرضوں کی مد میں جو سود کی ادائیگی تھی وہ لوگوں کے فائدوں کے لیے کنورٹ کی جائے, وہ SMEs کی طرف کنورٹ کی جائے. تو ایک اسپیس ہے, اگر گورنمنٹ صحیح معنوں میں اس کو پلان کر کے چل پائے تو ہمیں ایک اسپیس. Do you see that plan in motion right now? کیونکہ ان کو آئے ہوئے مارچ سے آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, مارچ 24 سے آئے ہوئے ہیں, اور اب تقریباً 9 مہینے تو ہو گئے ہیں. ایک 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو جو کمٹمنٹ ہے فار اکنامک ریکوری وہ تو نظر آتی ہے,
ریٹوریکل کمٹمنٹ تو سر سب کی آتی ہے, بٹ آئی مین ان ٹرمز آف ایکچوئل امپلیمنٹیشن. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے میکرو انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, اسی لیے ہم اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے فوراً ہی پروگرام کے اندر آ گئے ہیں. لیکن مجھے جو ایک رسک نظر آ رہا ہے, گورنمنٹ شاید بہت زیادہ اوور ایمبیشیس ہو رہی ہے. بہت جلدی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو چھوڑ دیں گے, ہم بہت زیادہ ہائی اس پہ چلے جائیں گے. مجھے لگتا ہے یہ بڑا پری میچور ہے. ابھی گورنمنٹ کو ایک فوکس اگر میں کہہ سکوں گورنمنٹ کا ہونا چاہیے 2025 میں 2 اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں. آپ کے پاس مارجن ہے, جی صحیح ہے, اور جو اسپیس ہے اس کو عام آدمی کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک, پرفیکٹ, آئی ایگری ود یو 100%. سر, I have to take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی اب آئی گو ٹو طاہر امین صاحب. جی سر, آپ بتائیے کہ پاورٹی کی کیا, اور اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو آلسو رسپونڈ ٹو ڈاکٹر ساجد امینز کلیم کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. سو اف یو کوڈ جسٹ ٹیل اس دا پاورٹی فگرز, کیونکہ یہ میرے خیال میں ابھی 1-2 ہفتے پہلے ورلڈ بینک کی ایک اور رپورٹ آئی ہے جس میں پاورٹی کو کہہ رہے ہیں کہ 25% ہو. جی پاورٹی پروجیکشن پر فار پاکستان رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی ورلڈ بینک کی, اور اس کے مطابق 2024 میں پاورٹی 25.3% پر پہنچ گئی ہے. اگر 2023 سے اس کو کمپیئر کر لے تو اس میں 7% کا وہ اضافہ ہوا ہے, جو بہت زیادہ ہے. لیکن اس میں جو ایک اور تشویشناک اور اس میں دیکھیں آپ 23 اور 24 میں 23 میں ڈار صاحب تھے, 24 میں ڈار صاحب اور کیا نام ہے اس کا جو ہمارے کیئر ٹیکرز تھے, اور مارچ تک وہ بھی آ گئے تھے ہمارے محمد اورنگزیب. 3 فائنانس منسٹرز وی ہیڈ لاسٹ ایئر. اس کے بعد بھی یہ بڑھ گئی ہے 7% آپ نے کہا. 7%. اینڈ ہاؤ مینی پیپل ڈز دیٹ مین؟ اس کے مطابق 13 ملین لوگ جو کہ وہ پاورٹی میں چلے گئے. اور پہلے جو ٹرینڈ رہا ہے, یعنی 21 کی رپورٹ لے لے 22-23 کی, تو اس میں 5 سے 6 ملین یا 7 سے 8 ملین وہ لوگ وہ کاؤنٹ کرتے تھے, پروجیکٹ کرتے تھے کہ اتنے وہ چلے گئے. لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی ایکنالج کیا گیا ہے کہ یہ 2019 میں جو ہاؤس ہولڈ انکم سروے ہوا تھا اس کے بیس پہ یہ رپورٹ تیار کی گئی, یعنی یہ لیٹسٹ ڈیٹا پہ نہیں ہے. اور 2019 کے بعد جی اس میں یہ کہ 2019 کے بعد یا 2019 میں یہ کووڈ آیا, پھر اس کے بعد 22 میں سیلاب آیا, اور پھر اس کے بعد جو ملکی جو معیشی صورتحال ہے وہ بڑی چیلنجنگ رہی ہے. تو اس سے بھی یہ خدشہ ہے کہ پاورٹی یہ مزید بڑھی ہوئی ہے. لیکن اس میں جو مین چیز ہے, اور جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ ایک ڈسکنٹینٹ ہے لوگوں میں, اور وہ انفلیشن کے حوالے سے ہے. اور اس طرح کہ وہ چاہے وہ ایک عام آدمی ہو, ایک ریڈی بان ہو یا فروٹ فروش ہو, وہ کہہ رہے کہ میں 100 روپے کا کارڈ بھی دیتا ہوں لیتا ہوں تو اس پہ بھی میں ٹیکس دیتا ہوں. یعنی وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے مد میں جو 75 سے 80% لوگوں پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. لیکن دوسری سائڈ سے اگر دیکھ لے گورنمنٹ کے جو اپنے اخراجات ہیں یا خرچ ہیں, ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے 500% تک اضافہ کیا ہے پارلیمنٹیرینز کی سیلری میں. لیکن دوسری سائڈ پہ اسی طرح جو ایکسپینڈیچر ہے, کرنٹ ایکسپینڈیچر, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو بیوروکریٹس جو بھی ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ سیلریز لیتے ہیں ان کی 20 سے 25% بڑھائی ہے. ایسا ہی ہے. They should not have done this because بہت فریجائل اکانومی ہے. بالکل جی. اس سال کے لیے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں 21% کا وہ اسٹیمیٹ لگایا ہے, لیکن اینڈ میں یہ پھر اپورڈلی ریوائز ہو جاتا ہے. لیکن ایک عام آدمی کا یا پرائیویٹ سیکٹر کے بندے کو نہ تو اس کی انکم میں کوئی اضافہ ہوا ہے, اور اسی لیے ان پہ جو بوجھ بڑا ہے مہنگائی کے شکل میں وہ ان کو زیادہ لگ رہا ہے. تو یہ جو حالات ہے, لازم بات ہے اس میں عام آدمی جو کہ وہ جو ہے, no wonder there is no feel good factor. But I would also like to ask you کہ ڈاکٹر ساجد امین نے یہی کہا ہے کہ things are going towards the better, کہ 24 میں 23 سے بہتر ہوا ہے. مگر جہاں تک ہم لونز لے سکتے ہیں, مطلب انہوں نے 13% کی بات کی ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی اسٹیبل ہے. مگر اپارٹ فرام دیٹ ہماری جو ریٹنگ ہے وہ
وہ تو ہائی رسک میں ہی ہے نا, وہ جو تین جو ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور وہ, تو ہمیں باہر جو لون ہم نے بجٹ کیا تھا 6 بلین کے قریب, وہ تو نہیں مل رہا. بالکل جی. اگر اسی کو کمپیئر کر لے لاسٹ ایئر سے, اس سال کے جو پہلے 5 مہینے ہیں اس میں تقریباً 40% انفلوز جو ہے باہر سے, اس میں کمی آئی ہے, جو انڈیکیشن ہے کہ باہر کا جو ٹرسٹ ہے یا جو بھی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا جو بھی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا ریٹنگ ہماری تو نہیں خراب ہے ہماری, یہی انفلو اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اپنا ڈومیسٹکلی دیکھ لیں تو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں کمی آ رہی, اب بھی اس میں کمی آ رہی, چاہے وہ انپٹ کاسٹ کی وجہ سے ہو یا انویسٹمنٹ لو ہونے کی وجہ سے ہو. تو اس میں اور اگین ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 22 سے 13% اٹس این امپروومنٹ, اور ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے. مگر 13% بھی اگر آپ کمپیٹ نہ کر سکیں, آپ کی یہ انپٹ کاسٹ فار کریڈٹ اتنی زیادہ ہے کہ یو کانٹ کمپیٹ. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ فرینڈلی کنٹریز ہیو لنکڈ اٹ ٹو IMF پیکیج ناؤ. اب تو ہم فرینڈلی کنٹریز سے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں, اور MOUs جو ہیں میرے خیال میں خان صاحب کے وقت میں اس سے بھی پہلے کوئی 20-22 بلین ڈالرز کے آتے تھے کہ آگے MOU سائن ہو گئے, آیا کچھ نہیں. سو یہ وہی چکر, شاید اللہ نہ کرے وہ ہو, بٹ اسٹل. بالکل جی, MOUs تو سائن ہوتے رہے, لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ ان MOUs کو ایگریمنٹ میں چلانے کے لیے کون سی ایسی بائنڈنگ ہے کہ جس کی وجہ سے مشکلات آ رہے ہیں. اور جب ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں تو SIFC جو ہے اٹ از امپاورڈ ٹو گیو دیم اسپیشل ٹریٹمنٹ, یو نو کہ چھوٹ دے دیں ٹیکس کی یا جو کچھ. مگر سیڈلی وہ IMF جو ہے اس پہ مان لیتا, آلریڈی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. لیٹ می گو بیک ٹو ڈاکٹر ساجد امین. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو آپ نے اینڈ میں یہ بتایا تھا کہ یو نو کہ پاورٹی کی طرف, پاورٹی ایلیویشن کی طرف اب گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. ہاؤ وڈ یو ایکسپیکٹ ٹو ڈو دیٹ, ود انکریز ان BISP پروگرام اور ہاؤ؟ جی بہت شکریہ. نہیں بھی جو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ڈینجر انکم سپورٹ پروگرام ہے BISP جو ہے وہ پاورٹی ریڈکشن کا پروگرام نہیں ہے. اوکے. وہ صرف آپ کی کنزمپشن کو سموتھ کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی شاک آیا ہے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, کوئی اور چیز ہے, ہیلتھ شاک ہے, تو جو الٹرا پور فیملیز ہیں, جو بہت غریب خاندان ہیں, ان کی جو کنزمپشن ہے وہ اس کو سموتھ کرتا ہے. وہ پاورٹی ریڈکشن کا پروگرام نہیں ہے. ایک تو یہ حالانکہ بہت اچھا پروگرام ہے, بہت دنیا میں اچھے کامیاب پروگرام ہے, ان میں سے ایک پروگرام ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو طریقہ ہے پاورٹی کو سسٹینیبلی حل کرنے کا, وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اب گروتھ کی طرف جانا ہوگا. 1% گروتھ یا 2.5% گروتھ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 2.5% سے زیادہ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, اس کا مطلب ہے ریئل ٹرمز میں نیگیٹو گروتھ. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب اس سال انہوں نے بجٹ کی ہوئی ہے 2.5%, تو what is the minimum growth that you think ان کو جانا چاہیے for some poverty alleviation to take place? دیکھیں وہ گریجول جائیں گے. بنیادی تو یہ ہے کہ وہ کم از کم آپ کے پاپولیشن گروتھ ریٹ سے زیادہ ہونی چاہیے, جو ریئل گروتھ ہے آپ کا. تو اگر آپ 3% پلس چلتے ہیں تو کم از کم وہ نیگیٹو نہیں رہے گی. بٹ ہماری ایک اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر پاکستان میں ہر نئے آنے والے لوگوں کو اگر ہم نے جاب دینی ہے ملک میں, جو 2 ملین کے قریب نئے لوگ آتے ہیں ہر سال جاب مارکیٹ میں, تو ہمیں 7% کا گروتھ ریٹ چاہیے. لیکن اس سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ سوال ہے کہ گروتھ کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیے بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے, انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ گروتھ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر سے آتی ہے تو ہمیں مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ فوکس کرنا ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ کو وہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے جہاں پہ جابز زیادہ پیدا ہوتی ہیں. وہ چاہے ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, چاہے باقی سیکٹر ہیں, اور پھر ان کے اکارڈنگلی پالیسیز بنانی ہوں گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ وہ ہمارے ہاں جو کنٹراڈکشن ہے نا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کر اس کے الٹ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم IT سیکٹر کو گروتھ کریں گے, لیکن اور پھر ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, I've run out of time. ڈاکٹر صاحب I've run out of time. I'm very grateful. I just want to go to سردار سکندر شاہین صاحب. صرف یہ بتا دیجیے گا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ تو ہوا ہے BISP پہ. What is the future of this? کہ انفلیشن ریٹ سے اس کا انڈیکس ہونا چاہیے, رائٹ؟ اٹ شوڈ بی انکریز ان انڈیکس. اور
اور یہ ہے اس میں جو ہم اس میں یہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز یہ 10 اکتوبر کو جو تھا اس میں سے ایک تو انہوں نے کہا تھا یہ بلکہ اس میں لکھا ہے ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں ensure that the transfer gradually increases toward 15% of average household consumption for the bottom quintile of household. Okay, تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنزمپشن کا ہے بس it's not so that اور پھر یہ adjust for anticipated annual inflation in 2024 تو یہ 4.1% بڑھنا چاہیے کم از کم رائٹ بٹ ایوریج انفلیشن کتنی ہے طاہر صاحب آئی تھنک فار دس 2%. So that's how much they need to increase it, but ابھی تک نہیں کر پائے ہیں. جی Okay, and what else? اور اس میں پھر یہ انہوں نے اس میں یہ بھی بات کی کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کوارٹرلی بینیفٹ فرام 10,500 to rupees 13,000 وہ تو یہ کر چکے ہیں. تو اور پھر یہ گوئنگ فارورڈ اب جو ہے وہ ہے کہ جو ان کے ایگریمنٹ میں آئی ایم ایف اور گورنمنٹ دونوں یہ کہہ رہے ہیں وی کمٹ ٹو کنٹینیوڈ اینول انفلیشن ایڈجسٹمنٹ فار یو سی ٹی انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر. یہ تو وہ کفالت ہو گیا نا. ہاں جی. Most vulnerable household purchasing power remains at a minimum constant in real term or for readjust UCT benefits upon the release of any new household service to ensure that transfer remains equivalent to 15%. بٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو یہ پروگرام ہے فنڈ کا which I fully agree with, I think we all agree with this, کہ وہ آپ کو چینل کرنا چاہیے جتنی بھی جو vulnerable ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں سائنٹیفکلی بائی BISP. تو اس کو آپ کو جو مطلب ہے کہ الیکٹریسٹی میں جو سبسڈیز ہیں جو آپ یوٹیلیٹی اسٹورز میں دیتے ہیں وہ سارا اٹ شوڈ بی چینل تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اینڈ آئی تھنک دیر از آلسو کال فار کہ پروونسز کو انہوں نے کہا کہ جو ایک تو یہ BISP کی ساری بات ہو گئی نا اور آؤٹ سائڈ BISP جو ہے اس میں جو پروونسز کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بالکل بھی ویری سیڈلی لیکنگ. خواتین حضرات آپ نے سنا ہم سب ہمارے پینلسٹ کو پاورٹی از اے میجر ایشو. ڈاکٹر امین ہیں ہی از ویری آپٹمسٹک کہ اب جو ہے دا گورنمنٹ شوڈ ایکچولی فوکس آن پاورٹی ریڈکشن اینڈ وی آل ٹینڈ ٹو اگری ود ہم. ہمارے جو طاہر امین صاحب ہیں وہ ذرا آئی تھنک اسکیپٹک ہیں کہ وہ کرے گا کہ نہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اور BISP جو ہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں ہی آ رہا ہے دے پارک اٹ ان دیٹ بٹ باقی جو ہیں ایلیمنٹس آف کرنٹ ایکسپینڈیچر وہ تو بڑھ رہے ہیں بٹ BISP جو ہے اس کی جو ریٹ آف انکریز از مچ سلوور دین دا ریٹ آف انکریز ان دا نمبرز جو کہ پاورٹی لیول کے اندر جا رہے ہیں. اور ہمیں بتایا سردار سکندر شاہین صاحب نے کہ جو BISP ہے اس کی بہت زیادہ جو ابھی کریکشن کی ضرورت ہے اور فنڈ جو ہے اس کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اسی کو یوز کرے ٹو ایکسٹینڈ سبسڈیز. مگر اگر اس طرح کریں گے تو آبویسلی دا ایلیمنٹ آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں نہ ہوگا جس طرح کہ جی ہم نے ہیلتھ کارڈ بنا دیا کہ ہم نے فلاں کر دیا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی which is not which I think we should do that by an act of parliament or something کہ BISP کے تھرو ہی ساری سبسڈیز جائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.